बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते का दिन होता है सवाल व जवाब का दिन। आपके सवालात और हमारे मुफ्ती साहब के जवाबात। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक सना ख़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। प्रोग्राम का आगाज़ होता है तिलावत कुरान करीम से, उसके बाद हम सुनते हैं हम्द बारी ताला। फिर सना ख़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ फरमा होते हैं वो कुछ देर के बाद यानी 7:30 बजे के बाद सुनाते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और प्रोग्राम का इख्तिताम होता है कलाम इकबाल पर। इकबाल जो हमें ज़िंदा रखता है, हमारे कमज़ोर लम्हों में हमें ताकत बख्शता है। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह आल इमरान आयत नंबर 190 190 तिलावत करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावात وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم۔ सूरह आल इमरान आयत नंबर 190 तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी आने में उन होशमंदों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं। वो बेइख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार, ये सब कुछ आपने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया है। आप पाक हैं इससे कि अबस काम करें, पस हमें दोज़ख के अजाब से बचा लीजिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। सब आपसे वाकिफ़। ख़वातीन हज़रात, हमारे लिए एज़ाज़ की बात होती है जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं दुनिया टीवी के कराची स्टूडियोज़ में। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम खुर्रम हबीब साहब। खुर्रम साहब सना ख़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम चाहेंगे कि हम्द बारी ताला से खुर्रम हबीब आगाज़ करें। या खुदा खालिके जहां तू है,
خدا خالق جہاں تو ہے، کس قدر سب پہ مہربان تو ہے، کس قدر سب پہ مہربان تو ہے۔ ذرے ذرے کے دل میں گھر تیرا، ذرے ذرے کے دل میں گھر تیرا، قطرے قطرے کا رازداں تو ہے، قطرے قطرے کا رازداں تو ہے۔ کل جہاں ہے مثال یک قطرہ، کل جہاں ہے مثال یک قطرہ، صرف ایک بحر بے کراں تو ہے، صرف ایک بحر بے کراں تو ہے۔ اس میں اعظم ہے تیرا ذکر عظیم، اس میں اعظم ہے تیرا ذکر عظیم، کون ہے کل کا رازداں تو ہے، کون ہے کل کا رازداں تو ہے۔ خاک تیرا کوئی جواب نہیں، خاک تیرا کوئی جواب نہیں، یہ بتا کس کا مدح خواں تو ہے، یہ بتا کس کا مدح خواں تو ہے، یا خدا خالق جہاں تو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خرم حبیب صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، کچھ سوالات ای میل کے ذریعے آئے ہیں، وہ رکھیں گے ہم آپ کے سامنے، اور کچھ سوالات ویڈیو کوسچنز ہم نے یہاں کراچی کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر تعلیمی اداروں میں کچھ سوالات لیے ہیں، وہ بھی لیں گے۔ یہ سوال ہے گوجرا سے محمد احسان صاحب کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سعودی عرب میں 30 روزے رکھے اور پاکستان آ گیا، پاکستان میں رمضان ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، کیا میں 31واں روزہ بھی رکھوں گا یا چھوڑ دوں گا، اور اگر میں رکھوں گا تو کیا یہ روزہ نفلی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سعودی علماء کا بھی فتویٰ ہے، اور ہمارے علماء کا بھی ہے کہ اگر وہاں 30 روزے
پورے ہونے کے بعد وہ پاکستان میں آیا اور یہاں روزہ تھا، تو چونکہ قمری مہینہ 30 دن کا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اچھا، لیکن احتراماً لوگوں کے سامنے نہ کھائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے سومو یوم یسومون و افطروا یوم یفطرون، کہ آپ جہاں موجود ہیں جب وہاں کے لوگ روزہ رکھیں تو تم بھی روزہ رکھو، جب وہ افطار کریں تو تم بھی افطار کرو۔ تو اگر ان کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے حق میں یہ 31 کا مہینہ ہو جائے گا اور فرض روزے کا ثواب ملے گا۔ لیکن نیت یہ روزے نفلی روزے کی ہوگی؟ نہیں، جب رکھے گا تو فرض روزے کی نیت۔ اچھا، جی ہاں، روزے کی نیت فرض روزے کی نیت یا ہوگی اور روزہ 31واں ہوگا۔ ہاں، اس کے حق میں 31واں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مخصوص صورتحال ہوگی اس کے لیے، اچھا، فی نفس ہی مہینہ 30 دن سے زائد کا نہیں ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، نعمت اللہ خان صاحب پشاور سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ جگہ جی جو ایک بار مسجد بن گئی قیامت تک اس جگہ پر مسجد کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بن سکتی، وہ مسجد ہی رہے گی؟ جی، ہماری فقہ میں تو یہی ہے کہ ایک جگہ کوئی شخص مسجد کے لیے وقف کر دے اور پھر اس کو مسجد کے لیے عبادت گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ہو ٹھیک، تو پھر وہ مسجد ہی رہے گی، اچھا، اس کی حیثیت اور حکم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اگر عارضی بنیاد پر جی جو جگہ بنا لی جاتی ہیں جہاں نمازیں ہونے لگتی ہیں، اس تعلق سے بھی یہی اصول ہوگا؟ وہ پھر جائے نماز ہوگی، مسجد نہیں ہوگی۔ ٹھیک، مسجد تب ہوگی کہ جب کوئی شخص اس زمین کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دے اور اس کا کوئی مالکانہ تعلق اس کے ساتھ پھر باقی نہ رہے۔ ٹھیک، کلیئر۔ محمد علی خان صاحب کا سوال آیا ہے، جی وہ فرماتے ہیں کیا دل میں طلاق کا خیال آنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا زبان سے طلاق کے الفاظ ادا کرنے ضروری ہیں؟ دل میں طلاق کا خیال آنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، یا کسی نے خواب دیکھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے یا طلاق دے دی ہے، اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اچھا، جب وہ خود زبان سے طلاق دے گا تو پھر اس صورت میں بیوی پر طلاق واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنے ضروری ہیں۔ بالکل۔ مفتی صاحب، کچھ سوالات جو ہم نے یہاں کراچی کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر ریکارڈ کیے ہیں، کچھ نوجوانوں کے سوالات ہیں، وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں ایک ایک کر کے۔ پہلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر معاملات میں جو ہے لوگ قرآن پاک کو قسم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ ہاتھ رکھ کے اس پہ قسم کھاؤ اور یہ بات کہو کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، تو کیا اس طرح سے قرآن پاک کو استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ جی مفتی صاحب۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قسم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی ہوتی ہے، اور جب کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کلام اللہ کی قسم۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جب قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم دی جائے گی تو اس سے قسم کھانے والے پر کچھ اللہ کا خوف، ہیبت اور شوکت طاری ہوگی، اور پھر وہ اس قسم کو توڑنے یا اس سے پیچھے ہٹنے سے اجتناب کرے گا، لیکن قسم کی نیت سے ایسا کر دیا تو واقعہ ہو جائے گی۔ واقعتاً ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی ذرا ہمیں تعلیم کریں آپ کہ قسم سے ویسے گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر قسم کھانی پڑ جائے تو بہترین طریقہ کیا ہے؟
قسم سے گریز کرنا چاہیے، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور قرآن مجید میں ایک دشمن رسول کے جو مذموم اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ حلافن، وہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ اسی طرح جب لوگ سودا بیچنے کے لیے قسم کھا کر یقین دلاتے ہیں تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم سے تمہارا سودا بک جائے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے، لہٰذا کاروبار میں بھی قسم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ضرورت کے وقت قسم کھائی جا سکتی ہے، جیسے کسی شخص کا کسی پر دعویٰ ہے اور حضور نے فرمایا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اگر مدعی کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ ہیں تو پھر اس کا دعویٰ گواہوں کے ذریعے عدالت میں ثابت ہوگا، لیکن اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں اور مدعا علیہ اس کے دعوے کو ماننے سے منکر ہے تو پھر اسے قسم دی جائے گی، اور یہ قسم ضرورت کے وقت دی جاتی ہے، قانونی اور شرعی ضرورت ہے عدالتی امور کو نمٹانے کے لیے۔ اسی طرح سے بعض اوقات انسان اپنی بات کو یقینی جتلانے کے لیے قسم کھاتا ہے، تو قسم کھانے کی اجازت ہے اور قسم کھا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قسم نہ کھائے، اور مومن کی ذات اتنی معتمد اور قابل بھروسہ ہونی چاہیے کہ وہ بات کرے تو لوگ اس پر اعتماد کریں۔ البتہ اگر قسم کھا لی ہے اور بعد میں اسے پتہ چلا کہ اس قسم پر قائم رہنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ من حلف علی یمین فرعی غیرہا خیرا منہا، کسی شخص نے ایک بات کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی اور پھر اسے پتہ چلا اس قسم پر قائم رہنا شریعت کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، تو وہ قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، کہ اگر مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھائی ہے اور پھر وہ اس پر پورا نہیں اترتا اور قسم ٹوٹ گئی ہے، جس کو حانث ہونا کہتے ہیں، تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو 2 وقت اپنے اوسط معیار کے مطابق کھانا کھلانا، یا پھر ان کو لباس فراہم کرنا، اور یا غلام آزاد کرنا، جو آج کل وہ صورت موجود نہیں ہے، ورنہ اگر یہ نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا ایک سوال یہ بھی درمیان میں تھا کہ ہم جو قسم کھاتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں جو قسم کھانے کا رواج ہے اس میں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، یا میں یہ قرآن کریم کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، یہ بات آپ نے بالکل واضح کر دی کہ قرآن قسم کھانے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر قسم کھانی پڑ گئی تو اس کا بہترین اور جو احسن طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی ماضی کے کسی واقعے کے بارے میں کہتا ہے کہ قسم کھاؤ کہ تم نے بات یہ کہی ہے یا نہیں کہی، اور اگر وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے، اور آنے والے زمانے کے لیے کفارہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ قسم کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا، یا یہ کہے کہ میں رحمان و رحیم کی قسم کھاتا ہوں، اس کی صفات کی قسم کھائے، یا یہ کہے کہ میں کلام اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تو یہ صحیح شرعی طریقہ ہے۔ بالکل۔ ایک اور سوال جو ذہن میں آیا، عام طور پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس سوسائٹی میں
میں اپنی ماں کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، تو کیا یہ طریقہ مناسب ہے؟ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اول تو یہ ہے کہ ماں کی قسم یا باپ کی قسم یا اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ یا محبوب کی قسم، یہ قسم نہیں ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانے سے قسم منعقد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ رسول اللہ کی قسم کھانے سے بھی قسم منعقد نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ماں کی قسم یا بچے کی قسم یا محبوب کی قسم، یہ واقع تو نہیں ہوگی، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ قسم کھانے کا مفہوم کیا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں گویا کہ یہ کام میں کروں گا یا نہیں کروں گا، یا ماضی میں کیا ہے یا نہیں کیا، تو ہر غیب پر گواہ یا مستقبل کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس طرح کی قسمیں لغو ہیں، بیکار ہیں اور کھانی بھی نہیں چاہیے، اور ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رسم کو بالکل ترک کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور اس رسم کو بالکل ترک کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، کتنی اہم باتیں مفتی صاحب نے بیان فرمائیں۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جو ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ تمام لوگ جو قبرستان میں پہلے سے ہی جگہ بک کر لیتے ہیں، جو پوری احاطہ لے لیتے ہیں، کیا یہ اسلام کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ مجھے اس کی اصلاح کیجیے گا۔ بڑا اہم سوال مفتی صاحب، یہ قطع اراضی گھیر لیا گیا قبرستان میں، ارشاد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کے لیے جگہ متعین کرنا یہ ضروریات شریعہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی، سمندر میں ہوگی، آسمان میں پرواز کرتے ہوئے ہو جائے گی یا کسی اور صورت میں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی قبر کے لیے فرض کریں اپنی زمین میں جگہ متعین کر دیتا ہے تو تب بھی وہاں اس کو دفن کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے عام قبرستان کے بارے میں کر رہے ہیں، چونکہ عام قبرستان میں جسے مسلمان اموات کے لیے وقف کر دیا گیا ہو تو پھر وہاں پر جگہ کو پہلے سے ریزرو کر لینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ پھر اس پر سب مسلمانوں کا برابر حق ہے۔ ظاہر ہے جس کی پہلے موت واقع ہوگی وہ پہلے قبر میں جائے گا، جس کی بعد میں ہوگی وہ بعد میں جائے گا، اور وہ قبرستان کہ جس کو ہمارے شہری حکومتوں کے نظام کے تحت جس جگہ کو قطع اراضی کو قبر کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ایسے اداروں کو اس طرح کی ریزرویشن کا کسی کے لیے اختیار ہے، تو میرے خیال میں ایسا کوئی اختیار نہیں ہے بھی نہیں، اور اگر شہری حکومت یہ کام کر رہی ہے تو وہ یہ غلط کام کر رہی ہے۔ جہاں وہ اگر کسی کا اس طرح لحاظ کر کے اور ایریا پورا ریزرو کر لے جس کی قانون میں گنجائش نہیں، قبرستان پر سب کا حق ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب سوالات مزید لیں گے، کچھ سوالات ای میل کے ذریعے بھی آئے ہیں، لیکن اس وقت ہم سنیں گے خرم حبیب صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خرم صاحب۔ حبیب رب الا محمد شفیع روزے جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد حبیب رب الا محمد شفیع روزے جزا محمد میں اپنی عقبہ سوارتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
पुकारता हूँ, उन्हीं को पे हम पुकारता हूँ। मेरी ज़बान पर है या हबीबी, मेरी ज़बान पर है या हबीबी, मेरा वजीफा है या मोहम्मद। मेरी ज़बान पर है या हबीबी, मेरा वजीफा है या मोहम्मद। हबीब रब्बुल इसी तमन्ना में जी रहा हूँ, इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर, कि जाके रोज़े की जालियों पर सुनाऊं हाले दिल में उनको, सुनाऊं हाले दिल में उनको, सुने मेरा माजरा मोहम्मद। हबीब रब्बुल उला मोहम्मद, शफीए रोज़े जज़ा मोहम्मद, निगाह का मुद्दा मोहम्मद, ख्याल का सिरा मोहम्मद। हबीब रब्बुल उला मोहम्मद, शफीए रोज़े जज़ा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मुफ्ती साहब कुछ सवालात लेते हैं जो ईमेल के ज़रिए आए हैं, उसके बाद वीडियो क्वेश्चन की तरफ। ये एक ख़ातून है, इनका सवाल आया है और एक समाजी मसला है हमारा बहुत बड़ा। ये वो कहती हैं कि हमारे यहाँ वट्टे सट्टे की शादी का रिवाज है, क्या इसकी कोई शरई हैसियत है? मेरे घर वाले मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के बग़ैर वट्टे सट्टे के तरीक़े पे कर रहे हैं। जिस लड़के से वो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले इनके ये नहीं चाहती हैं, खुश नहीं हैं ये। तो वो कह रही हैं कि मेरे वालिदैन की नाफरमानी होगी, मैं गुनाह की मुर्तकिब तो नहीं हो रही? वट्टे सट्टे की शादी या अदले बदले की शादी जिसे हमारे मुआशरे में कहते हैं, जी ज़माना जाहिलियत में इसको निकाह शिगार कहते थे। ठीक। यानी एक शख्स एक ख़ातून से निकाह करता तो उसको मेहर देने की बजाय बदले में मसलन किसी की बहन से शादी की है तो अपनी बहन उसके निकाह में दे दी। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और अगर कहीं इस तरह का निकाह हुआ तो निकाह मुनक़्क़िद हो जाएगा और दोनों ख़वातीन मेहर मिसल की हक़दार होंगी। यानी एक ख़ातून दूसरे का मेहर नहीं बन सकती। इनका ये कहना कि इनके वालिद माजिद इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी से इनका निकाह करना चाहते हैं तो वालिद या वली को आक़िला व बालिग़ा औरत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसका निकाह करने की इजाज़त नहीं है और ऐसा जबर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बाद में मसाइल पैदा होते हैं। तो जब कोई औरत आक़िला व बालिग़ा हो तो निकाह में उसकी इजाज़त लेना उसकी पसंद और मर्ज़ी का शामिल होना ज़रूरी है। ठीक है।
اور جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کلچر کو دین نہ سمجھا جائے۔ ہمارے بعض فقہوں میں جی ولی کو ولایت اجبار کا حق حاصل ہے، لیکن ہمارے ملک میں اکثریت فقہ حنفی کے ماننے والوں کی ہے، اور فقہ حنفی میں ولی کو ولایت اجبار کا حق حاصل نہیں ہے، اور جس دور میں ہم جا رہے ہیں اس دور میں اسی کو اپنانا چاہیے، کیونکہ اب یہ جبر کا زبردستی کا دور نہیں ہے، اور اس سے پھر بعد میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا اسلام کی اور انسانی حرمت و اکرام کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے۔ ٹھیک، مفتی صاحب کچھ سوالات جو ویڈیو کوسچنز ہیں ہمارے، ٹھیک ہے جی ذرا دکھائیے گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی شخص نماز جمعہ باجماعت ادا نہ کر سکے تو کیا وہ اکیلے میں پڑھ سکتا ہے؟ نماز جمعہ کیا تنہائی میں ہو سکتی ہے؟ نماز جمعہ صرف باجماعت ادا کی جا سکتی، اس طرح سے نماز عید باجماعت ادا کی جا سکتی ہے، تنہا نماز عید نہیں پڑھی جائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی کوتاہی کی وجہ سے نماز جمعہ مسجد میں باجماعت ادا نہیں کر سکا تو اب وہ گھر پر تنہا جمعہ نہیں ادا کرے گا، البتہ ظہر کی نماز ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ ظہر کی نماز ہو جائے گی، وہ پھر نماز جمعہ نہیں، اس کا اجر، اس کا ثواب وہ ختم ہو وہ گیا، حاصل نہیں ہوگا، اور نماز جمعہ کی قضا نہیں ہوتی۔ نماز جمعہ کی قضا بھی نہیں ہے، ٹھیک، اور نماز جمعہ تنہا پڑھنا یہ شریعت میں مشروع بھی نہیں ہے۔ شریعت میں مشروع بھی نہیں ہے۔ بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ چیٹنگ کر کے پاس ہوتے ہیں، وہ لوگ جو فیوچر میں جاب کرتے ہیں، جو ان کی سیلری ہوتی ہے، جو سیلری وہ کماتے ہیں، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا اچھا سوال ہے یہ، دیکھیے، اور اس میں ایک سبق بھی ہے، اور آپ فرمائیے اور یہ اس پہ نصیحت کیجئے نوجوانوں کو جو چیٹنگ کر کے پاس ہو جاتے ہیں، ڈگری میں حرام شامل ہو جاتا ہے، اس ڈگری کی بنیاد پر جو وہ جاب لیتے ہیں، زندگی بھر وہ جو جاب کر رہے ہیں، کیا وہ ایک حرام کام کا تسلسل ہے؟ امتحان کے موقع پر نقل کرنا، جسے انہوں نے چیٹنگ کہا، یہ ناجائز ہے، خیانت ہے، قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور جو لوگ نقل کرانے میں مددگار بنتے ہیں وہ بھی اس جرم میں اور گناہ میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے خیانت تو ہے ہی، لیکن اس سے دوسروں کی حق تلفی بھی ہوتی ہے کہ جو امیدوار یا طلباء یا بچے یا بچیاں سال بھر محنت کر کے پڑھتے ہیں، اپنی قابلیت کے بل پر امتحان دیتے ہیں، اور اگر کوئی نقل کر کے ان سے زیادہ نمبر لے لیتا ہے تو یہ ان کی حق تلفی کرتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اب ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اس ڈگری کی بنیاد پر وہ نوکری لے لیتا ہے، تو نوکری چونکہ دو بندوں کے درمیان ایک اجارے کا معاہدہ ہے، تو لہٰذا نوکری تو حلال ہوگی، لیکن پھر بھی یہ فعل اس کا ناجائز ہے، اس میں خیانت ہے اور اس میں دھوکہ ہے، اور ایسا مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب میرا سوال اس سلسلے میں یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ دو آدمیوں کا معاملہ ہے، میں نے چیٹنگ سے MBA کیا فائنانس میں مثال کے طور پر، جی، اور میں نوکری کے لیے گیا، میرے امپلائر کو، اس کو نہیں معلوم، آجر کو، کہ یہ شخص چیٹنگ کی بنیاد پر ڈگری لے کر آیا ہے،
اس نے مجھے نوکری دے دی. میری بنیاد میں چیٹنگ موجود ہے, میری ڈگری جعلی ہے, لیکن میں نے چرب زبانی کی بنیاد پر, جیسے ہم کہہ لیں آسانی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر نوکری لے لی. تو کیا میری غلط دھوکہ دہی کی بنیاد پر, چیٹنگ کی بنیاد پر حاصل کی گئی ڈگری کے اثرات میری فیوچر کی نوکری پر جو میری انکم ہوگی اس کو آلودہ نہیں کریں گے؟ آج کل ہماری عدالتوں نے جعلی ڈگری کو تو قابل تعزیر جرم قرار دے دیا ہے, مگر دھوکے سے حاصل کی ہوئی ڈگری کو کے لیے ہمارے یہاں کوئی تعزیری نظام نہیں ہے, کیونکہ اس کے جج کرنے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے. لیکن اگر انسان دھوکے اور فریب سے کچھ مقاصد کو حاصل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نحوست اور بے برکتی زندگی بھر اس کے معاملات میں شامل تو رہے گی. نحوست اور بے برکتی زندگی بھر کے معاملات میں شامل رہے گی. یہ آپ نے فرمایا. ایک بات اور مفتی صاحب, وہ لوگ, وہ بچے اور بچیاں ہماری چیٹنگ کر کے جو آگے بڑھتی ہیں, کیا ان کا جو کانفیڈنس ہے اس کا جو لیول برقرار رہتا ہے؟ ذرا آپ ان بچوں اور بچیوں کو نصیحت فرمائیے کہ چیٹنگ کے ذریعے کمزور بنیاد پر کبھی مضبوط عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی. اپنے میں اعتماد پیدا کرنا ہے, لہجے کو کھوکھلا نہیں بنانا ہے, چیٹنگ کبھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے, میں 100% تائید کرتا ہوں. جو شخص چیٹنگ کر کے کوئی منصب حاصل کرے گا, کوئی ڈگری حاصل کرے گا, وہ گلٹی کانشینس یا مجرم ضمیر ہوگا, اور یہ جو مجرم ضمیری ہے یہ زندگی بھر اس سے اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا. اور جب پیچھے انسان کو پتہ ہو کہ وہ مجرم ہے تو اس میں یقیناً اعتماد بھی نہیں ہوگا, اور نہ اپنی ذات پر جو انسان کو صلاحیت پر اعتماد ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہوگا. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی رزاقی پر ایمان ہے تو وہ رزق حاصل کرنے کے لیے دھوکہ نہیں کرتا. اسی لیے آج تقوی کی بحث ہو رہی تھی, تو اس میں حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اس کے تحت کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ معزز ہو جائے تو فلیتق اللہ, وہ تقوی اختیار کرے. اور پھر فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اقوی بہت طاقتور بن جائے تو فلیتوکل علی اللہ, اللہ پر توکل کرے. اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ بہت غنی ہو جائے, سب سے بے نیاز ہو جائے, تو پھر اسے یہ یقین ہونا چاہیے جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ تو یقینی نہیں, جو اللہ کے پاس نعمت ہے اس کے حصے کی وہ یقینی ہے. اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ زلزلے آئے, زندگی بھر کی بنائے ہوئے محلات مسمار ہو گئے, سیلاب آئے بہا کر لے گئے, اور بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. تو اصل غنا جو ہے دل کی بے نیازی اور مخلوق سے بے نیازی اور خالق کا نیاز مند بن جانا, یہ دھوکے سے حاصل نہیں ہوتا اور یہ فریب سے یہ نعمت نہیں ملتی. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. اور جو تقوی اور توکل کے مابین جو ایک رشتہ ہے جس پر آپ نے وضاحت کی, اللہ کو وکیل بنا لینا, یہ توکل. اللہ اکبر. اور جس کا اللہ ہو گیا اس کو پھر کس چیز کی ضرورت. اچھا, کچھ سوالات. ایک سوال بہت اچھا ہے, یہ نیلوفر صاحبہ نے بھجوایا ہے. وہ پوچھتی ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہ وہ یہ بتائیں کہ صبح صادق اور صبح کاذب میں کیا فرق ہے, اور فجر کی نماز پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے. صبح صادق اسے کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی چھٹ جائے اور صبح کا نور نمودار ہو جائے, وہاں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب تک جاری رہتا ہے, اور روزہ بھی اسی وقت بند کر دینا ہوتا ہے. اس سے پہلے کا جو وقت ہے کہ رات کا آخری پہر اور صبح صادق کے شروع ہونے سے پہلے جو تاریکی ہوتی ہے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں.
اس میں فجر کی نماز پڑھی بھی گئی تو ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اگر اس میں یعنی اس میں ایک خاص مرحلے تک آنا ضروری ہے، جی ایک خاص مرحلے تک آنا ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنون مؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کے تعین کے ساتھ وقت مقررہ پر پڑھنا فرض کیا گیا ہے۔ تو جب وقت داخل نہ ہو اور وہ نماز پڑھ لے تو جب واجب ہی نہیں ہوئی تو پھر ادا نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوئی۔ اچھا، کیا غسل کرنے کے بعد وضو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اچھا، البتہ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ اچھا، جی ہاں، اور اگر غسل واجب ہے اور اس نے غسل کرتے وقت کلی بھی کر لی ہے اور ناک میں پانی بھی ڈال دیا ہے تو پھر اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر غسل واجب نہیں ہے، غسل مسنون ہے جیسے جمعہ کا یا عام غسل ہے، اور اس میں اگر کلی کر لی ہے، منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا، تو تب بھی اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو وضو ہے اس میں منہ میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے۔ تو اگر غسل کر لیا تھا تو اور وہ غسل واجب نہیں تھا تو بعد میں اگر کلی نہیں کی، یعنی منہ میں پانی نہیں ڈالا، ناک میں نہیں ڈالا، تو بہتر ہے کہ وضو کر لے، کیونکہ وضو کی ایک سنت رہ گئی ہے لیکن نہ بھی کی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز ادا ہو جائے گی۔ عام طور پہ یہ کانسیپٹ ہمارے پاس ہمارے معاشروں میں کہ غسل کے بعد وضو ضروری ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو وہ اس پہ بحث بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے بات بالکل کلیئر کر دی۔ سوال ویڈیو کوسچن۔ السلام علیکم انیق صاحب، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو ہم شادیوں میں رسم و رواج کرتے ہیں مہندی اور مایوں کی، کیا وہ اسلام کی روح سے جائز ہیں یا نہیں؟ مفتی صاحب کیا ہو رہا ہے؟ یہ انڈین کلچر ہمارے پاس آ گیا، چھا گیا، ہم پر نافذ ہو گیا، کوئی مہندی، کوئی مایوں، یا ایسا نہیں کہ شادی ان کے بغیر ہو جائے۔ اسراف، سراسر اسراف، بےہودگی، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ بالکل اسلام کی تعلیمات کے ساتھ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان رسوم کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو ہم مہندی کہتے ہیں، ابٹن کہتے ہیں، مایوں کہتے ہیں۔ تو یہ ہندو معاشرت کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے ہاں آ گئیں، اور پھر اس کو ٹیلی ویژن ڈراموں کے ذریعے ملک کے کونے کونے تک، پہاڑ کی چوٹی تک پھیلا دیا گیا۔ اس کا شرعی نکاح سے اور سنت کے مطابق جو نکاح ہے اس سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں اسراف ہے، اس میں فضول خرچی ہے، اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ مسرفین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، دوست ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور، جو مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، پھر آپ نے بات کی کہ میڈیا کے ذریعے ایک ہفتے کی شادی دکھائی جا رہی ہے میڈیا پر، ایک غریب لڑکی، جی ہاں، اس کی نفسیات سے کھیلا جا رہا ہے، وہ لڑکی اپنے گھر میں بیٹھ کر ان نشریات کو دیکھ رہی ہے، ایک ہفتے کی یہ مہندی، مائیوں، اپٹن وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو یہ میڈیا کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے ان بچیوں اور ان خاندانوں میں ایک طرح کی مایوسی پیدا کرنا ہے جو ان کی استطاعت نہیں رکھتے، جو شرعی احکام کو سمجھ کر اور مالی وسعت کے باوجود یہ نہیں کرتے، وہ تو بہت نیک لوگ ہیں اور بہت خوش نصیب لوگ ہیں اور ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہمارے ہاں شادی میں تمول کا اور دولت کا اتنی بڑی نمائش شروع ہو گئی ہے، خود ولیموں میں کھانوں کا ضیاع ہے،
شادی کی رخصتی کی تقریب میں کھانوں کا ضیاع ہے. اتنی اقسام کے کھانے بنائے جاتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے بس میں نہیں کہ وہ سب کھانوں میں ایک لقمہ بھی لے سکے. ٹھیک ہے. 45 سے 50% افراد وہ ہیں اس مملکت خدا داد میں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، جن کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. 20 کھانے، 25 کھانے وہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ان محفلوں میں. دیکھتے ہیں. اور ایک شادی کے اس اسراف کو بچایا جائے تو کتنے خاندانوں کی غریب بچیوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کی خوراک یا خالص پانی کی ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہیں، اور پھر معاشرے میں جو منافرت پیدا ہوتی ہے اس سے بھی نجات ملتی ہے. ٹھیک ہے خواتین و حضرات، آج کا پروگرام یہاں ہم ختم کر رہے ہیں. پروگرام ختم ہوگا آج کی بات پر. قول ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. اس کے بعد خرم حبیب صاحب کلام اقبال پیش کریں گے. آج کی بات سنیے. سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جو عیب تجھ میں موجود ہو اسے دوسروں میں تلاش کرے. سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جو عیب تجھ میں موجود ہو اسے دوسروں میں تلاش کرے. خواتین و حضرات، انیق احمد کو اجازت. خرم حبیب صاحب سے ہم سب سنیں گے کلام اقبال. خدا حافظ. گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار گر، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، گیسوئے تابدار کو. تو ہے محیط بے قرار، میں گزرا سیاب جو. تو ہے محیط بے قرار، میں گزرا سیاب جو. میں گزرا سیاب جو، یا مجھے ہم کنار کر، یا مجھے ہم کنار کر، یا مجھے بے کنار کر، یا مجھے ہم کنار کر، یا مجھے بے کنار کر، گیسوئے تابدار کو. عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خدا شکار ہو، یا تو خدا شکار ہو، یا مجھے آشکار کر، یا تو خدا شکار ہو، یا مجھے آشکار کر، گیسوئے تابدار کو. روزے حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، روزے حساب جب میرا
عشق و دفتر عمل آپ بھی شرمسار ہوں، آپ بھی شرمسار ہوں، مجھ کو بھی شرمسار کر آپ بھی شرمسار ہوں، مجھ کو بھی شرمسار کر گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر ہوش و خرد شکار کر قلب و نظر شکار کر گیسوئے تابدار